सैफ एक गरीब किसान था। थोड़ी सी जमीन थी, कुछ जानवर थे, रहने के लिए एक कच्चा मकान भी था। गांव के तमाम लोग उसकी मेहनत और खुशमिजाजी की तारीफ करते। आज तक किसी के मुंह से उसके खिलाफ कोई शिकायत सुनने में ना आई थी। ये भी सैफ की खुशकिस्मती ही समझो कि जैसा वो खुद जिंदा दिल और सीधा सादा इंसान था, वैसे ही उसकी बीवी बशीरा हंसमुख और सुगर लड़की थी। वो सैफ के साथ हंसी खुशी रहती और अपने गरीब शोहर से कभी किसी किस्म की शिकायत नहीं करती। इसी तरह हंसते खेलते दिन गुजरते गए कि यकायक सैफ में तब्दीली आना शुरू हो गई। अब वो खेत की रखवाली और जानवरों की देखभाल की बजाय घुटनों में सर देकर घंटों कुछ सोचता रहता। रात को अजीबो गरीब ख्वाब देखता। कभी देखता कि वो खेत खोद रहा है कि अचानक उसकी किताल लोहे की किसी देग से टकराई और उसने जमीन खोदकर उसे बाहर निकाला तो वो मुंह तक सोने से भरी हुई थी। कभी देखता कि आसमान से रुपयों की बारिश हो रही है और वो उन्हें बटोर रहा है। गर्ज इसी तरह के ख्वाब थे जो उसे रात दिन दिखाई देते थे। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़े जलाली बुजुर्ग उससे कह रहे हैं कि गांव के शुमाली जानब दरिया के किनारे जो दित्तू धोबी की बंजर जमीन पड़ी है, उसमें एक बहुत बड़ा खजाना घड़ा हुआ है। जा, वो हम तुझे बख्शते हैं, मगर खबरदार उसे कभी बुरे काम में सर्फ ना करना। सैफ ये ख्वाब देखकर मारे खुशी के उछल पड़ा। पास ही चारपाई पर बशीरा सो रही थी। उसे झंझोड़ कर जगा दिया और आंखें और हलक दोनों फाड़ कर बोला, ओ बशीरा, हम अमीर हो गए, हम मालदार हो गए, अब हमें मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। हम भी तहसीलदार की तरह एक शानदार कोठी में रहा करेंगे। सैकड़ों नौकर होंगे, हजारों जानवर होंगे। बस समझ ले, नहूसत के दिन खत्म हो गए। आह मेरे बुजुर्ग, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम तो सचमुच वली अल्लाह हो। बशीरा, तू अब की जुमरात उस बुजुर्ग की फातिहा जरूर करवा देना। क्या समझी, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहे। बशीरा बहुत दिनों से अपने शोहर की बदली हुई हालत देख रही थी और जी ही जी में कुड़ रही थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी और झंझला कर बोली, खाक पड़े इस दौलत पे। 1 महीने से सुन रही हूँ, मगर अभी तक तो एक खोटी कोड़ी भी हाथ नहीं आई। मैं कहती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? ना काम की ना धाम की, दिन रात पड़े पड़े झूठे सच्चे ख्वाब देखते रहते हो। बशीरा हम अमीर हो गए, बशीरा हम वो हो गए, बशीरा हम ये हो गए। बशीरा ने नकल उतारते हुए कहा। सैफ को बहुत बुरा लगा, झड़क कर बोला, अरे तू गवार क्या जाने किस्मत किसे कहते हैं और तकदीर किस चिड़िया का नाम है। तूने बचपन में कहानियों में कभी सुना नहीं कि किसी परी ने गरीब आदमी को पल भर में अमीर बना दिया। कोई भीख मांगने वाला सड़क पर हाथ फैलाए खड़ा था, नीचे नजर झुकाकर जो देखा तो हजार हजार रुपए के 100 नोट पड़े थे। खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। क्या खबर, किसी दिन हम भी ऐसे ही बैठे बिठाए अमीर हो जाएं, मगर तुझे कौन समझाए। हाँ मैं तो जानती ही हूँ, बशीरा चादर तान कर बोली, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। हमने तो आज तक नहीं सुना कि किसी को कहीं से खजाना मिल गया हो। मैं कहती हूँ अब सोते भी हो या नन्हे को उठाकर ही दम लोगे। सैफ को सिर्फ एक ही धुन थी। वो बातें सुनी अनसुनी करके बोला, अरे पगली, यही तो बताने लगा हूँ, मगर तू सुने भी तो। अभी अभी ख्वाब में एक बुजुर्ग आए थे, फरमा रहे थे। शीरा हंस कर बोली कि कल से तुम भंगियों के जमादार हो जाओगे। सैफ गुस्से में अकड़ कर बैठ गया और मुट्ठी बंद कर कर बोला, भंगियों का जमादारी कम बहत। खजाना, वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक गाँव के शुमाल जानब दरिया के किनारे। बशीरा ने जब सारी कहानी सुन ली तो दांत पीस कर बोली, सत्यानाश जाए इन झूठे ख्वाबों का। मैं कल ही पीर झंडे शाह के पास जाकर कोई तावीज़ लाऊंगी। जाने किस कमबख्त ने तुम पर जादू करा दिया है। महीने पहले अच्छे खासे थे, दिमाग भी दुरुस्त था, घर को घर, बीवी को बीवी और बच्चे को बच्चा समझते थे, मगर अब दिमाग ही बदल गया है। जरा सोचो तो, अगर इस तरह लोगों को खजाने मिल जाया करे तो वो तो सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। मेहनत करो तो शायद मालदार हो जाओ। इस तरह ख्वाब देखने से तो खुद को भी मारोगे, साथ में मुझे और इस नन्ही सी जान को भी मारोगे। सैफ शदीद गुस्सा होकर बोला, लानत हो तुम पर और तुम्हारे झंडे पीर पर। मुझे भी क्या सूझी कि तुझसे जिक्र कर दिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुझे तो तब यकीन आएगा जब मैं सचमुच दौलतमंद हो जाऊंगा। फिर देखूंगा तो किस तरह मुझसे कहती है
کہ وہ لا دے یہ لا دے، مت لا کر دینا۔ بشیرہ انگلی نیچے کر کے بولی، مجھے گری پڑی مفت کی دولت نہیں چاہیے، میرا بیٹا بڑا ہو کر کما کر لائے گا اور میں عیش کروں گی، جہنم میں جائے تمہارا خزانہ، فضول کی باتیں۔ سو جا، سیف جھڑک کر بولا۔ اس نے سوچا اسے کون منہ لگائے گا، اس سے وہ رات کاٹنا مشکل ہو گئی، جانے کب صبح ہوگی اور جانے کب جا کر وہ خزانہ کھو دے گا۔ جس زمین کا پتہ بزرگ نے بتایا تھا وہ دتو دھوبی کی تھی، جسے مرے ہوئے 20 برس ہو گئے تھے اور وہ اب اس کے نکٹو بیٹے کے پاس تھی۔ 20 سال سے اس میں ہل نہیں چلا رہا تھا، اس میں بڑی بڑی جھاڑیاں اور کانٹوں والی جنگلی بیریاں اگی ہوئی تھیں۔ کوئی شخص یہ زمین خریدنے کو تیار نہ تھا، مالوں کو اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ اس میں کھیتی باڑی کرتا۔ سیف نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بوئی ہوئی زرخیز زمین دے کر دتو کے بیٹے سے وہ بنجر اور جھاڑیوں بھری زمین لے لی۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ دتو کے بیٹے کو لگا کہ سیف کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر جب اس نے 4 بھلے آدمیوں کے سامنے لکھائی پڑھائی کرا دی تو اسے یقین ہو گیا۔ بشیرہ نے خاموشی سے اپنے شوہر کی کارستانی دیکھی، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئی۔ کسے سمجھاتی اور کون سنتا؟ سیف کو تو بزرگ کی بات کا اتنا یقین تھا کہ بشیرہ سر بھی پٹک کر مر جاتی تو وہ ایک نہ سنتا۔ کہنے سننے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ اسی دن جس دن سیف نے اس بنجر زمین پر قبضہ کیا، وہ چپ چاپ بھاوڑا کاندھے پر رکھ کر گھر سے نکل آیا۔ اللہ کا نام لے کر زمین کھودنی شروع کر دی۔ جوان آدمی، ہاتھ پاؤں میں طاقت، چوڑی چھاتی، بھرے بھرے مضبوط بازو، 3 گھنٹے میں ہی اچھی خاصی زمین کھود ڈالی، مگر خزانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس نے سوچا شاید یہ جگہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس والی جگہ ہو۔ وہ اسے چھوڑ کر اس جگہ پر چل پڑا، اسے بھی کھود کر پھینک دیا، لیکن افسوس خزانہ یہاں بھی نہ تھا۔ جب شام ہو گئی تو تھک ہار کر گھر آ گیا، حیران تھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا اس کا خواب جھوٹا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اتنے دنوں میں تو امیر بننے کی امید ہوئی تھی، کیا یوں ہی ملیا میٹ ہو جائے گی؟ کبھی نہیں، کل پھر کوشش کروں گا۔ سیف صبح کو اٹھا تو بشیرہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولی، لاؤ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ خزانہ، اور کیا؟ وہ ہنسی روک کر بولی، وہ ننھے کے لیے کھلونے منگواؤں گی۔ سیف کے دل میں آیا کہ بشیرہ کی بچی کو کچا ہی چبا جائے، مگر وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے بولا کہ خزانہ کیا لڈو پیڑا ہے کہ تیرے ہاتھ پر رکھ دوں؟ بشیرہ ایک دم پھٹ پڑی، غضب خدا کا، عقل ماری گئی ہے، ایک تو اتنی اچھی زمین کھوئی اور اب اس بنجر زمین پر ناحق مغز مار رہے ہو۔ میں کہتی ہوں جتنی محنت کل رات تم نے اس زمین پر کی ہے، اگر کسی کے کھیت میں کرتے تو 2-4 روپے ہاتھ آ جاتے۔ خزانہ ملے گا، اپنی صورت تو دیکھو خزانہ ملنے والوں کی۔ اچھا بابا معاف کرو، سیف عاجز آ کر بولا، جا اپنا کام کر، جب خزانہ مل جائے گا تو میری صورت دیکھ لینا۔ بشیرہ روتی دھوتی کام دھندے میں لگ گئی، وہ بھی بھاوڑا اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آج اس نے کل سے بھی زیادہ محنت کی اور 5-6 جھاڑیاں کھود کر ہی دم لیا، لیکن جب گھر لوٹا تو خالی ہاتھ تھا۔ اس طرح وہ 15 دن تک زمین کھودتا رہا اور گاؤں والے سمجھ رہے تھے سیف اس میں غلہ بوئے گا۔ بشیرہ سمجھ رہی تھی کہ فضول کوشش کر رہا ہے، اور سیف سوچ رہا تھا آج نہیں تو کل، کسی دن تو وہ خزانے کی کھنکھناتی ہوئی آواز ضرور سنے گا۔ ایک دن وہ صبح ہی سے کھدائی میں مشغول تھا، شام ہو گئی تھی مگر وہ برابر بھاوڑا چلائے جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بس یہ آخری دن ہے، آج خزانہ مل گیا تو خیر، ورنہ یہیں سر پھوڑ کر مر جائے گا کہ یکایک اس کا بھاوڑا ایک سخت پتھر سے ٹکرا گیا۔ بڑے زور کی آواز آئی، اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی، خزانہ، خزانہ، دولت، روپیہ، سونا چاندی، مگر یہ آواز کیسی؟ اس نے پتھر سے کان لگایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے بہت سے آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ یہ سیف شرارت سے باز نہیں آئے گا، اس نے سنا کوئی کہہ رہا تھا۔ میرے خیال میں، دوسرا بولا، ہمیں اسے پکڑ کر تالاب میں ڈال دینا چاہیے، مگر مچھو کو خوراک مل جائے گی، بدبخت ضدی، تیسرے نے غصے سے کہا۔ اگر اس نے اسی طرح ہمارے سر میں بھاوڑا چلایا تو میں باہر نکل کر اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔
پہلے نے کہا ٹھہرو، میرے دماغ میں ایک بڑی اچھی تدبیر آئی ہے۔ سیف چپ چاپ سانس روکے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر چہرے سے مسرت ٹپک رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس کے خواب کی تعبیر نکل آئی تھی۔ وہ اسی طرح منہ کے بل لیٹا کان لگائے سن رہا تھا۔ جب آوازیں تھم گئیں تو اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، ٹھہرو، یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں تو اندر گھسوں، پھر خزانہ نکالوں گا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے بے شمار دولت کا مالک بنا دیا تھا، اور دل ہی دل میں آنے والے زمانے کے خواب دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس دولت ہوگی، بہت سی زمینیں، لاتعداد جانور، پھر وہ گاؤں کے زمیندار کی طرح بگی میں بیٹھ کر ہوا کھایا کرے گا۔ سیف اسی طرح بڑے بڑے خیالی پلو پکا رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، قبرستان کا سا سناٹا، اور اس ہولناک سناٹے میں بس اس کی سانس چل رہی تھی یا دل دھڑک رہا تھا۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اب وہ بے قرار ہو گیا۔ اگر آج بھی ناکام گھر لوٹا تو بشیرہ ضرور مجھے گھر سے نکال دے گی۔ خزانہ میرے قدموں میں پڑا ہے، صرف ذرا سی ہمت کی تو بات ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور گھوڑے کی ایک ہی ضرب سے پتھر کو باہر نکال پھینکا۔ اس کے سامنے ایک غار تھا، گہرا اور تاریک، اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دھکا دے دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا غار میں گر پڑا۔ غار میں گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے سیف کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی، درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا معلوم ہوا جیسے بہت سے بھوت بڑی خوفناک آوازوں میں کوئی گیت گاتے ہوئے اس کے گرد ناچ رہے ہوں۔ انتہائی ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، دانت سے دانت بجنے لگے اور سارا جسم تھر تھرانے لگا۔ وہ بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر بولا، خدا کے لیے مجھے نہ مارو، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھولے سے بھی یہاں نہیں آؤں گا، میرے بیوی بچے میرے پیچھے مر جائیں گے۔ کسی نے اس کے بال پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ سیف پھر رو کر بولا، میں منت کرتا ہوں مجھے چھوڑ دو، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک بھینس ہے جو 15 کلو دودھ دیتی ہے، یہ سب کچھ لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ پھر اس سے بہت سے قدموں کی آواز آنے لگی، جیسے ہزاروں آدمی ادھر ادھر چل رہے ہوں۔ جو ہی وہ خاموش ہوا، سارا غار ان گنت کہکہوں سے گونج اٹھا۔ آنکھیں بند کر لو، کسی نے اس سے نرمی سے کہا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں اور پھر آواز آئی، اب کھول دو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک آراستہ محل میں بیٹھا ہے۔ اس کے گرد ہزاروں پریاں اور جنات کھڑے اسے گور گور کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت جو شکل اور لباس سے پریوں کی ملکہ معلوم ہوتی تھی آگے بڑھ کر بولی، اگرچہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے، مگر چونکہ ابھی تم نے کہا کہ تمہارا ایک ننھا سا بچہ ہے اور ایک بیوی ہے، جی ہاں بشیرہ نام ہے اس کا، اس نے جلدی سے کہا۔ اس پر پریوں نے ایک اور کہکہا لگایا، خیر اس کا نام کچھ بھی ہو، ملکہ مسکرا کر بولی، اس لیے ہم تمہاری جان بخشی کرتے ہیں، مگر خبردار آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، سمجھے؟ اب جاؤ۔ سیف کی امیدوں کا بنا بنایا قلعہ دھڑم سے گر پڑا۔ وہ جلدی سے ملکہ کے قدموں میں جھک کر بولا، حضور میں بچپن سے آپ لوگوں کے متعلق سنتا آیا ہوں کہ آپ کی قوم بڑی سخی اور رحم دل ہوتی ہے، وہ پل بھر میں غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے۔ حضور برسوں سے میں امیر بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں، آخر میں امیر کیوں نہ ہوں، میرے پاس دولت کیوں نہ ہوئی، سارا سارا دن اور ساری ساری رات انہی فکروں میں گھورتا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے پری مل جائے یا کہیں سے کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے۔ آج اتنی مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، مگر افسوس جو میں سمجھتا تھا وہ نہ ہوا۔ ملکہ بڑی شفقت سے بولی، اچھا تو تمہیں دولت چاہیے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خزانے میں لے گئی اور بولی، لو جتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ سیف نے اپنی قمیض اتار کر وہ ٹھوس ٹھوس کر اس میں ہیرے جواہرات بھر لیے۔ جب وہ باہر آیا تو پری نے اسے حیرت سے پوچھا، تم اتنی دولت کا کیا کرو گے؟
کیا کروں گا؟ سیف خوشی سے ناچ کر بولا۔ میں سب دولت لے جا کر بشیرہ کے قدموں میں ڈال دوں گا جو مجھے وہمی سمجھتی ہے، اور سینہ تان کر کہوں گا کہ بے وقوف، تو مجھے دیوانہ اور وہمی سمجھتی تھی، لے یہ دیکھ۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ جائیں گی اور جلدی سے سارے ہیرے سمیٹ لے گی۔ پھر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کو چھوڑ کر ندی کے کنارے کوٹھی بنا لیں گے اور نہایت سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اچھا تو لو، پھر اب تم اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لو۔ پری اس کی ساری کہانی سن کر بولی۔ سیف نے گٹری کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور پل بھر میں غار سے غائب ہو گیا۔ جب سیف نے آنکھیں کھولیں تو سورج نکل چکا تھا۔ وہ اپنے کھودے ہوئے غار کے منہ پر پڑا تھا۔ رات پر بھاوڑا چلانے کی وجہ سے ہاتھ اکڑ گئے تھے اور جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کراتا ہوا اٹھا۔ سامنے بشیرہ ایک موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے بت بنی کھڑی تھی۔ کون؟ بشیرہ؟ وہ چلا کر بولا۔ ہاں بشیرہ، وہ تڑپ کر بولی۔ غضب خدا کا، اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ رات بھر غار سے غائب رہنے لگے ہو۔ خزانہ خزانہ، دولت دولت، میں کہتی ہوں کہیں یہ دولت کا بھوت ایک دن تمہاری جان لے کر چھوڑے گا۔ سیف اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، اتنی زور سے مت چیخو، بس میں تمہاری یہی تو عادت سے تنگ ہوں کہ پوری بات سنے بغیر چیخنا شروع کر دیتی ہو۔ ذرا میری بھی تو سنو۔ سنو کیا حق؟ بشیرہ ڈنڈا زمین پر مار کر بولی۔ رات بھر پڑے یہاں چھک مارتے رہے، میں حیران تھی کہ خدا معلوم کیا ہو گیا، گھر کیوں نہیں آئے؟ حرام ہے جو ساری رات پلک سے پلک لگی ہو۔ آج ہی اپنے گھر جا رہی ہوں میں۔ یہ دیکھ کر سیف کا دل بھر آیا، جلدی سے اٹھا اور پریوں کے دیے ہوئے ہیرے جواہرات اس کے آگے پھینک دیے۔ مگر وہ گٹری کہاں گئی؟ وہ قمیص کہاں گئی جس میں ہیرے جواہرات بندھے تھے؟ ایسے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹمک ٹولیاں مارتے دیکھ کر بشیرہ ہنس پڑی، بولی، یہ دیوانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ سیف جل بن کر کباب ہو گیا، پیر پٹک کر بولا، اپنا کلیجہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے نیک بخت، رات پریوں نے مجھے ہیرے جواہرات دیے تھے، وہ نہ جانے کدھر گئے، قمیضوں کی جیب میں دیکھو۔ بشیرہ ہنس کر بولی۔ سیف چلا کر بولا، کون سی جیب میں دیکھوں؟ قمیض میں ہی تو میں نے وہ ہیرے باندھے تھے۔ اتنے سارے ہیرے بھلا جیبوں میں کیسے آتے؟ ایک بشیرہ، اگر تو نے وہ گٹری لی ہو تو سنبھال کر رکھنا، ہاں دولت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہائے! بشیرہ سر پکڑ کر دھڑ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اب دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، قمیض تو پہنے ہوئے ہے، ہیرے کہاں ہیں؟ کس میں باندھے تھے؟ میرے سر میں؟ سیف کے دماغ کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ محل جو مہینوں سے اپنے دماغ میں بنا رہا تھا آج دھڑم سے گر پڑا۔ کیا یہ خواب تھا؟ بشیرہ اسے سہارا دیے گھر لے جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ آنکھیں کھول کر اس سے پوچھا، بشیرہ کیا یہ خواب تھا؟ تمہارا سر تھا، وہ ڈانٹ کر بولی، اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک ہفتے تک وہ کھویا کھویا سا رہا، رات کو سوتے میں اچھل پڑتا۔ بشیرہ نے بہت سے تعویذ اس کے گلے میں لٹکا دیے اور الٹی سیدھی دوائیاں بھی گھونٹ گھونٹ کر پلاتی۔ 2 ہفتے بعد اسے ہوش آیا اور کہنے سننے کے قابل ہوا۔ بشیرہ پاس جا بیٹھی اور بولی، دیکھو، اب یہ الٹے سیدھے خواب دیکھنا چھوڑ دو، محنت کرو تو ممکن ہے کچھ دنوں میں مالدار بن جاؤ۔ یہ خیال چھوڑ دو کہ کہیں سے گیری پڑی دولت ہاتھ آ جائے گی یا کوئی پری تمہیں خزانہ دے دے گی۔ ایسی باتیں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں یا خوابوں میں۔ افسوس، میں نے کتنی اچھی زمین کھودی۔ سیف آہ بھر کر بولا۔ اب صبح کو زمیندار کے کھیت میں مزدوری کرنے جاؤں گا، زمین تو ہے نہیں جو اس میں بیج بوؤں۔ بشیرہ ہنس کر بولی، وہاں زمین کیوں نہیں، وہی خزانے والی زمین۔ ارے بشیرہ، وہ بنجر زمین ہے، اس میں تو 20 برس سے ہل بھی نہیں چلا، اور پھر ہزاروں پتھر جھاڑ چھنگار بھرے پڑے ہیں، اس میں تو ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ بشیرہ بولی، بنائے سب کچھ بن جاتا ہے، تم نے خزانے کی دھن میں اسے سارا کھود ڈالا ہے۔ صبح ہم دونوں کنکر پتھر جھاڑ کر نکال دیں گے اور پھر تم ہل چلا کر بیج بو دینا۔ مگر بیج اور کھاد کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ افسردگی سے بولا۔ دیکھو ڈھونڈتی ہوں، شاید کہیں سے خزانہ مل جائے۔ وہ ہنستے ہوئے اندر آ گئی اور روپوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں لا کر دی۔ یہ میرے پورے 5 سال کی جمع پونجی ہے، گھر کے خرچ سے بچا بچا کر جمع کرتی رہی ہوں، اسے تم جس طرح سمجھو کام میں لے ہو۔ بشیرہ، تو فرشتہ ہے، میں بہت خراب آدمی ہوں۔ سیف کا سر شرم سے جھک گیا۔
دوسرے دن سے میاں بیوی نے زمین کی صفائی شروع کر دی۔ سیف کنکر پتھر چار چنگار ایک جگہ جمع کرتا اور بشیرہ انہیں باہر پھینکاتی۔ جب ساری زمین صاف ہو گئی تو اسے ایک سا کر کے سیف نے اس میں کھاد ڈال دی اور بیچ پہ گھیر کر بارش کا انتظار کرنے لگا۔ بارش ہوئی اور خوب دھوم دھڑاکے سے چند ہی دنوں میں سیف کی محنت سے ننھے ننھے پودے بن کر کھیت میں لہلہانے لگے۔ سیف دیکھتا اور خوشی سے جھوم جاتا۔ گاؤں بھر میں سب سے اچھی فصل سیف کی ہوئی تھی اور پک کے تیار ہو گئی تھی تو سیف اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کھیت پر لے گیا۔ کھیت کھڑا جھوم رہا تھا۔ یہ دیکھ سیف میرا خزانہ، وہ مسکرا کر بولی، یہ سب میرا کیا کرایا ہے۔ میں تمہاری آنکھیں نہ کھولتی تو تم بڑے بڑے خواب ہی دیکھتے رہتے۔ بڑے بڑے پالیاں پکی اور فصل کٹ گئی۔ سیف منڈی سے اناج بیچ کر گھر آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی تھیلی تھی۔ اس میں اتنے روپے تھے کہ اٹھائے نہیں اٹھتے تھے۔ چند ہی سالوں میں سیف کی دنیا بدل گئی اور وہ جن جن چیزوں کے خواب دیکھا کرتا تھا آج سب اس کے گھر میں موجود تھی۔ اچھے اچھے کپڑے، اچھا سا گھر اور گہنوں سے لدی ہوئی بشیرہ۔ وہ اپنی محنت کو دیکھتا تو کھلکھلا اٹھتا۔ اب ہر سال وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ فصل پچھلے سال سے بھی اچھی ہو اور مہنگے داموں منڈی میں بکے۔ کبھی کبھی بشیرہ اس سے پوچھتی ہے کہ کہو سیٹھ جی، کوئی خزانہ ہاتھ آیا کہ نہیں؟ تو وہ جیب جاتا ہے اور دکھاوے کے غصے سے کہتا ہے، جلدی کر، مجھے کھیت پر جانا ہے۔